बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सीदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और हम सर्फ़ भुतराल और तस्हील सर्फ़ इल्म सीगा, ये जितने भी क़वानीन के मुतालिक किताबें हैं, कानून चाहे खिवाली, उसको हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कानून, मिसाल के कानून शुरू किए थे कि जो मुअतलुल फ़ा है, मिसाल है, उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। तो उसके बारे में हमने दो कानून जो हैं पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम अगले कानून की तरफ जाते हैं। अगला कानून जो है वो कौन सा है, एक मिसाल को हम सामने रखेंगे और फिर हमारे लिए वो समझना कानून क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एक लफ्ज़ है मिवआदुन। लफ्ज़ को देखें तो कानून समझना आसान हो जाएगा, मिवआदुन, क्योंकि कानून मिसाल का है तो आपने ज़हन के अंदर रखना है, यानी मुअतलुल फ़ा का ये कानून है और वाव के मुतालिक ये कानून है। तो अब वाव जब फ़ा कलमे में आती है, यानी इसका वज़न क्या हो गया, मिफ़आलुन, ये इसका वज़न है मिफ़आलुन। ठीक है जी। आपने इसमें आला की गर्दान पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको याद होगा जो वज़न हम पढ़ते थे, मिदरबुन, मिदरबाने, मदारेबो, मुदैरेबुन, मिदरबतुन, मिदरबताने, मदारेबो, मुदैरेबतुन। आगे हम इसमें आला मुकब्बर की गर्दान पढ़ते थे, मिदराबुन, मिदराबाने, मदारीबो, मुदैरीबुन, मुदैरीबतुन। तो आपको याद होगा, यानी मिफ़अलुन, मिफ़अलाने, मफ़ाइलो, मुफ़य्यलुन, ये वज़न था। मिफ़अलतुन मुअन्नस के सीगे, मिफ़अलताने, मफ़ाइलो, मुफ़य्यलतुन। आगे इसमें आला मुकब्बर का जो वज़न था वो था मिफ़आलुन, मिफ़आलाने, मफ़ाइलो, मुफ़य्यिलुन, मुफ़य्यिलतुन। ये वज़न आपको इसमें आला का मैंने एक बार दोहरा दिया है, सरबाई में हमने पढ़ा है। एक मरतबा इसमें आला की गर्दान को वहाँ दुरा लें बेशक। अब ये जो इसमें आला मुकब्बर का वज़न है, यानी जो किसी काम करने का जो आला होता है, कोई भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए जो एक आला इस्तेमाल करते हैं, या आप किसी चीज़ की जगह बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ज़र्फ़ पढ़ा था, और वक्त बताना चाहते हैं, जगह बताना चाहते हैं तो ज़र्फ़ पढ़ा था, और काम का आला तो उसके लिए आपने आला, इसमें आला पड़ी थी। तो इसमें आला दो तरह के होते हैं, छोटे आले और दरमियाना आला या बड़ा आला। तो इस लिहाज से ये बड़ा आले की बात हो रही है, इस वज़न पे जब आता है तो मिफ़आलुन। अब ये हो गया मिवआदुन, मिवआदुन, ये वज़न हो गया। अब कानून क्या है, कानून ये है कि जब भी कहीं पर वाव हो और वो साकिन हो, लफ्ज़ों पे गौर करते आइएगा, वाव हो और वो क्या हो, साकिन हो। देखें, ये वाव हो और साकिन हो, मुदगम ना हो, यानी इदगाम शुदा ना हो। इदगाम शुदा की आसान सी निशानी है, मसलन आप देखें, ये लफ्ज़ है इजलवाज़ा। क्या लफ्ज़ है, इजलवाज़ा। तो अब यहाँ पे जो वाव है, वो वाव आपको पता है जहाँ पे शद होती है, इदगाम होता है, उसमें एक चीज़ अपने ज़हन के अंदर रखें, एक साकिन होता है, ठीक है जी, और एक मुतहरिक होता है। यानी जो दो लफ्ज़ एक जैसे मिल रहे होते हैं, जिस तरह आपने मद्दा पढ़ा था तो वो था मादादा, तो वो इदगाम किया तो हो गया मद्दा, तो मद्दुन, मद्दुन। तो यानी ये एक मुदाफ़ का आगे कानून पढ़ेंगे तो वहाँ मैं इसकी तफसील समझाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये दो, एक साकिन होता है, एक मुतहरिक होता है, यानी जो दो एक जैसे हरूफ होते हैं। अब यहाँ देखें, ये साकिन तो है लेकिन ये इदगाम शुदा है, तो इसलिए हमने कानून में शर्त ये लगाई कि वाव साकिन हो और ज़ाहिर हो, वाव साकिन हो और ज़ाहिर हो। ज़ाहिर हो का मतलब ये है कि इदगाम शुदा ना हो, यानी सामने हो, बिल्कुल वाज़े हो। ये आपको मैंने वजाहत कर दी है, यानी जो अब कानून में ये लफ्ज़ लिखा पड़ा होता है ना कि वाव साकिन हो और ज़ाहिर हो, तो इसका मतलब क्या है, ज़ाहिर का मतलब है कि इदगाम शुदा ना हो, यानी इस शक्ल में ना हो जो मैंने ये दिखाई है। अब वाव साकिन हो, ज़ाहिर हो, और उसका जो माक़बल है, यानी वाव से जो पहले वाला हर्फ है, यानी वाव से जो पहले हर्फ आ रहा है वो यहाँ देखे कौन है, मीम है।
واو سے پہلے یہاں کیا آ رہی ہے؟ میم آ رہی ہے. تو جہاں پر بھی واو ساکن ہو، ظاہر ہو، اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ما قبل، واو ساکن کا جو ما قبل ہے یعنی جو اس سے پہلے ہے وہ مکسور ہو. کیا ہو؟ یعنی اس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو. تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے. اب وہ واو نہیں رہے گی، اب وہ واو یا بن جائے گی. بہت ہی آسان سی بات ہے. اب میں ایک بار قانون کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ مثال کو دیکھیں. واو ساکن ہو، ظاہر ہو، دیکھیں دونوں شرطیں پوری ہو گئیں کہ ساکن بھی ہے یعنی جزم پڑی ہے اس پر، اور ظاہر بھی ہے یعنی ادغام شدہ بھی نہیں ہے. دیکھیں شد نہیں ہے نا، مدغم نہیں ہے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے ما قبل کسرہ ہو، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے. اب دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے. تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس واو کو آپ نے فوراً کس سے بدل دینا ہے؟ یا سے بدل دینا ہے. اب یہ ہو جائے گا می آدن. کیا ہو جائے گا؟ می آدن. اب اس کو میو آدن نہیں پڑھیں گے، اصل اس کی یہی ہے، یعنی اصلی شکل اس کی یہی ہے. لیکن قانون لگنے کے بعد، یعنی جو قانون ہم نے ایک عربوں نے بنایا ہوا ہے، اس قانون کے تحت یہ واو یا بن جائے گی. یعنی اگر اس کے اصلی حروف آپ دیکھیں گے، یعنی جب آپ اس کو منجد میں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ اس کو یا عین دال میں نہیں ڈھونڈیں گے آپ اس کو واو عین دال میں، کیونکہ یہ اس کی اصلی شکل ہے. لیکن وہ آپ کو اس شکل میں وہاں پہ نہیں ملے گا، منجد میں آپ کو ملے گا تو اس شکل میں ملے گا. ڈھونڈیں گے اس سے جو اصل ہوتی ہے، یعنی اصلی وزن کے اندر جو اصلی اس کے حروف ہیں، جو اصل ذات کے حساب سے، ان کے حساب سے آپ منجد کے اندر ڈھونڈیں گے. اگر آپ یا عین دال میں ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو نہیں ملنے والا، یا ملے گا تو اس کا مطلب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اصلی شکل کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ ہو گئی واو عین دال، اس کی اصلی شکل تھی، تو اس سے یہ بن گیا میو آدن. تو اب میو آدن کو ہم نے جب دیکھا تو ہمارے قانون کے حساب سے کچھ باتیں یہاں پہ پوری تھی کہ واو ساکن ہے، ظاہر ہے، ما قبل اس کے کسرہ ہے، تو اس کو ہم نے یا سے بدل دیا تو یہ ہو گیا می آدن. کیا ہو گیا بھائی؟ می آدن. یعنی وعدے کا جو ہے وہ وقت، وعدے کی جو ہے جگہ. تو آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے، اس کو ایک اور چیز کی طرف لے جاتے ہیں ہم. اب ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے مزید سمجھ آ جائے. مثلاً ہمارے پاس ایک لفظ ہے میو زانن. کیا لفظ ہے؟ میو زانن. میو زانن. دیکھیں واو ہے، ساکن ہے، ظاہر ہے، یعنی ادغام شدہ نہیں ہے، ما قبل کسرہ پڑا ہے، تو قانون کے مطابق یہ ہو جائے گا میزانن. یعنی ترازو کو کہتے ہیں آپ میزانن. ترازو جو ہوتا ہے اس کو آپ عربی میں میزان، جس طرح ہم نے صرف بائی میں پڑھا تھا کہ صرف والوں کے نزدیک، کلمے عرب والوں کے نزدیک جو کلمے کا میزان ترازو ہے وہ فا عین لام ہے. تو میزان کا لفظ جو ہے اس کے اصلی حروف ہیں واو زا نون، اس سے یہ نکلتا ہے. میوزان تھا تو میوزان کو یہ کیا ہو گیا؟ میزان. ترازو، تولنے کا آلہ، وزن کرنے کا ایک آلہ. تو میزان، دیکھیں میزان بھی اصل میں میوزان تھا، تو یہی قانون وہاں پہ جاری ہوا. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. مثلا ہمارے پاس لفظ ہے میو قاتن. دیکھیں میو قاتن یعنی وقت سے نکلا ہے، یہ واو قافتا یعنی وقت سے نکلا ہے میو قاتن. تو یہ دیکھیں واو ظاہر ہے، ساکن ہے، ظاہر ہے، اور ما قبل اس کا مکسرہ ہے، تو یہ ہو جائے گا میقاتن. کیا ہو جائے گا؟ میقاتن. میقات آپ وقت کو بھی کہتے ہیں، یا آپ نے جس جگہ پہ کوئی مشاورتی اجلاس رکھا ہو، یعنی میٹنگ ہال جو ہوتا ہے، یا میٹنگ کی جو آپ نے جگہ طے کی ہے، مثلا آپ نے کہ فلاں جگہ پہ ہماری میٹنگ ہوگی، اس کو بھی میقات کہتے ہیں. اور اگر ہم فقہ کے اندر دیکھیں، ہماری فقہ کے اندر، تو فقہ کے اندر ہم میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی جو ہے احرام باندھتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں.
تو یعنی جس طرح کے میقات ہر ایک ملکوں کے مختلف میقات ہیں، تو وہ فقہ میں آپ پڑھیں گے تو اس کو بھی میقات یعنی فقہ کے اندر جائیں گے تو وہ اصطلاح ہوگی، لیکن لغت عرب کے اندر اس کا مطلب جو میں نے بتایا مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں، یا اس مقررہ یعنی جہاں پہ آپ جگہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو لفظ ہے اب یہاں پہ جو چینجنگ آئی قانون کے حساب سے وہ آپ نے دیکھ لی۔ ایک آخری مثال لے لیتے ہیں، لفظ ہے میو شاکن، کیا لفظ ہے؟ میو شاکن، واو شین قاف اس کے اصلی حروف ہیں، میو شاکن۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ یا واو ساکن ہے، ظاہر ہے، ما قبل مکسور ہے، تو یہ ہو جائے گا می شاکن، می شاکن۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ چابی ہوتی ہے نا، چابی، تو آپ نے چابی دیکھی ہو جو چابی کے دندانے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے دندانے ہوتے ہیں، تو چابی کا جو ایک دندانہ ہوتا ہے اس کو میشاک کہتے ہیں عربی میں، یعنی چابی کا جو ایک دندانہ ہوتا ہے اس کو عربی میں میشاک کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں قانون بھی سمجھیں اور عربی الفاظ کا ذخیرہ بھی اکٹھا کریں۔ میشاک جو ہے اس کے دندانے ہو گئے، اس کے دندانے ہو گئے، یعنی جو آپ ایک چابی کا دندانہ ہوتا ہے اس کو میشاک کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی یہ واو تھا اور واو کیا بن گیا؟ شین بن گیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں واو تھا شین کی جگہ سا رکھ دیں قاف، تو اس کو آپ بنائیں تو واسقہ سے یعنی میوثاقن تھا تو واو یا بن جائے گی اور میثاقن ہو جائے گا، معاہدہ، ٹھیک ہے۔ جو میثاق ہے کہتے ہیں میثاق مدینہ بڑا مشہور ہے، تو اس طرح سے میثاق، تو میثاق کا لفظ بھی میثاق تھا۔ تو قانون یہ ہمارے پاس نکلا کہ واو ساکن ہو، ظاہر ہو، یہ قانون کے لفظ ہیں، واو کہیں پر بھی ساکن ہو، ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اور فا کلمے میں آ رہی ہو اور اس کے ما قبل کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ساری بات ہمارے سامنے۔ ایک چیز کا خصوصی طور پہ یہاں خیال رکھنا ہے، وہ ہے ساری اس میں شرطیں یہ پوری ہوں گی لیکن وہاں یہ قانون جاری نہیں کرنا۔ باب افتعال آپ نے پڑھا ہے، باب افتعال جو ثلاثی مزید فی کا ایک باب ہے، باب افتعال کے فا کلمے میں اگر واو آ رہی ہو تو وہاں یہ قانون جاری نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ اس کے بارے میں ہم صحیح کے قوانین کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ صحیح کے قوانین میں ہم یہ بات پڑھی کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں واو یا آ جائے، واو اور یا آ جائے تو اس کو تا افتعال سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس کو تا کر دیتے ہیں اور تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس لفظ تھا واو ہا دال، کیا لفظ تھا؟ واو ہا دال۔ اب اس کو باب افتعال پہ چڑھاتا ہوں، ماضی بناتا ہوں، تو بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، ایو تاہدا۔ آپ کو باب افتعال بنانے کا طریقہ میں نے پورا سبق سمجھایا ہوا ہے ہر باب کے بارے میں، تو اس طریقے سے میں نے واو ہا دال کو اس طرح بنا دیا تو ایو تاہدا ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کا وزن کیا ہے؟ اف تا لا، یہ ماضی ہے اس کی باب افتعال کی۔ اب یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، ظاہر ہے، ما قبل اس کا مکسور بھی پڑا ہے یعنی اس پہ کسرہ بھی ہے، تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ یا سے اس کو بدل دینا چاہیے، لیکن ہم نے قانون میں یہی تو شرط رکھی ہے کہ باقی ہر جگہ پہ یہ قانون جاری ہوگا، لیکن باب افتعال میں اگر واو ساکن ہو، ظاہر ہو، ما قبل مکسور بھی ہو تو آپ نے اس کو یا سے نہیں بدلنا، بلکہ یہاں ایک اور قانون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہم صحیح میں پڑھا ہے۔ وہ قانون یہ ہوتا ہے کہ اس واو کو آپ تا کر دیں گے، اس واو کو تا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ات تاہدا، ات تاہدا، کیا ہو جائے گا؟ ات تاہدا، یعنی ہا ہو جائے گی اتحاد۔ اب تا دو ایک جیسے حروف آ رہے ہیں اور ایک ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ان دونوں کو ادغام کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا اتحادہ، کیا ہو جائے گا؟ اتحادہ، یعنی اتحادہ یتحدو اتحادن فہو متحدن۔ اب اس کی گردان جو پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ہم نے صحیح کے اندر قانون پڑھا تھا، میں اس کا لنک بھی آپ کو یہاں پر نیچے ڈال دوں گا، آپ نے اس قانون کو اچھے طریقے سے ایک بار دوبارہ سے دیکھ لینا ہے، یا آڈیو میں ہے تو اس کو سن لینا ہے، جو واٹس ایپ پہ پڑھ رہے ہیں، گروپ کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس بھی موجود ہے، اور یہاں پہ ویڈیو لیکچر بھی موجود ہے، اس کو ایک بار دیکھ لینا ہے تو آپ پر یہ قانون اور واضح ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ سمجھ آئی کہ باب افتعال کے
اگر فا کلمے میں یہ واو موجود ہو تو وہاں یہ قانون جاری نہیں کرنا، وہاں دوسرا قانون لگتا ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے، جس طرح ابھی میں نے افتحادہ میں کر کے دکھایا، وہ قانون آپ کو پیچھے پڑھا چکا ہوں، یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی جب فا کلمے میں واو ہو اور وہ ساکن ہو، یعنی فا کلمے میں واو ہو اور وہ ساکن ہو اور ظاہر ہو، ظاہر کا مطلب بتا چکا ہوں کہ مشدد نہ ہو، اور ما قبل اس کا مکسور ہو، تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ اس کی مثالیں دے چکا ہوں، میثاق، میشاق، ٹھیک ہے، میقات، میزان، اسی طرح میلاد، میلاد بھی اسی کی مثال ہے، واو لام دال ہے تو میولاد تھا تو میلاد ہو گیا۔ امید ہے یہ قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ قانون کو اچھے طریقے سے سمجھیں، جو مشق دی جائے اس مشق کو کرنے کی کوشش کریں، آپ خود ایسے الفاظ نکال کے ان پہ قانون اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ منجد دیکھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے، منجد میں آپ جائیں، واو کا جو ہے واو کا جو سلسلہ ہے وہاں واو کے حرف کو نکالیں، اس واو کی مثالوں میں غور کریں تو آپ کو مثالیں، کیونکہ یہ قانون مثال کا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فا کلمے میں واو آ رہی ہے تو فا کلمے کے واو میں، واو والے جتنے بھی فا کلمے میں جہاں واو آتی ہے ان لفظوں کو نکالیں، ان میں ایسے لفظ ڈھونڈیں اور ایسے لفظوں کو خود سے قانون ان پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا قانون رٹنے سے نہیں آئے گا، قانون استعمال سے آئے گا، تو آپ خود استعمال کریں الفاظ پہ تو قانون آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ایک لیکچر کو کم از کم 2 سے 3 بار دہرایا کریں۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر شو آتا ہے، اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دوستوں کو بھی آپ اس سے ریلیٹڈ ساتھ ٹچ کریں، ان کو بھی ملائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور آپ لوگ اگر واٹس ایپ پہ سوال نہ کرنا چاہیں یہاں پر بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنی رائے ضرور دیا کریں ہر ویڈیو کے اندر، لیکچر پر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا کون سی چیز کو ہم نے مزید آگے بہتر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔